बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट क्या, पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट और ख्वाजा सरा एक पेज पर हैं। रात गए खारियाँ से लीक होने वाली एक शर्मनाक वीडियोज़ ने 9 मई की खुफिया फुटेज का राज खोल दिया। न सिर्फ राज खोला बल्कि चंद दिन पहले ईद के आस पास सामने आने वाली एक और शर्मनाक वीडियो के मुतल्लिक असल हकाइक भी पाकिस्तानी अवाम के सामने रख दिए। इसी दौरान हाफिज साहब की जानिब से एक बड़ा एतराफ़ सामने आया है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। जनाब, सूरत हाल कुछ यूँ है कि पिछली बार नारा लगा था पुलिस फ़ौज भाई भाई, और इस बार नारा लगा है पुलिस ख्वाजा सरा भाई भाई। हमारे दोस्त अहमद फराज साहब का ये ट्वीट किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है? जी हाँ, हुआ क्या है पहले आपको ये बताते हैं, फिर मामलात कैसे 9 मई के खुफिया राज फाश करने की जानिब बढ़े आपके सामने रखते हैं। इतलात के मुताबिक ये कल रात का वाक़या है जनाब, कल का वाक़या। ये थाना सदर खारियाँ के कुछ पुलिस एहलकारों ने ख्वाजा सराओं से कल रात बदतमीज़ी की, फिर पर्चा दर्ज करने से इनकार कर दिया। ख्वाजा सरा आज एहतजाज कर रहे थे तो उनके खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया, फिर ख्वाजा सराओं ने जवाबी एक्शन लिया। ये वीडियो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ख्वाजा सराओं का जो जवाबी एक्शन है वो क्या है? आपको याद होगा चंद दिन पहले ईद के आसपास पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक जवाबी एक्शन पंजाब पुलिस के खिलाफ लिया गया था, और उस मामले की तफसीलात आप तक पहुंच चुकी हैं। उस वक्त नारे लगे थे, पुलिस ने मार खाई थी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से, फौजी भाइयों से अपने, और उसके बाद फिर सुलह सफाई हो गई थी, और अब भी हुई है सुलह सफाई। लेकिन पहले ज़रा देखिए कि ख्वाजा सराओं ने किस अंदाज में थाने के अंदर घुसे और उन्होंने पुलिस एहलकारों को जरमगाल बनाया, अपना बदला लिया। ज़रा देखिए, ये थोड़ी सी फुटेज मैं आपके सामने रखूंगा जो तमाम तर सूरत हाल जो है वो वाज़ेह करेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये खारियाँ थाने का शहर का नजारा है जी। ये देख सकते हैं जनाब, ये थाना खारियाँ शहर के मनाजिर हैं, और ख्वाजा सरा थाने के अंदर घुसे और वर्दी के अंदर जो पुलिस एहलकार मौजूद थे उन्हें यरमगाल बना लिया। थाने से बाहर जनाब उन्हें निकाल कर ले आए रोड के ऊपर, और उसके बाद फिर जनाब हो गई सुलह भी। और इस बार ये सुलह कैसे हुई इसकी तफसीलात भी थोड़ी सी आपको बताते हैं। पहले ये वीडियो देखिए, फिर इस मामले की मज़ीद तफसीलात की जानिब आपको लेकर बढ़ते हैं। जनाब, ये वीडियो देखिए, सुलह सफाई हो रही है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, हम ये थाना सदर खारिया में बैठे हुए हैं। ये हीरा का मसला था, ये हमारे SHO साहब भी बैठे हुए हैं, ये उनके अपने तबके के जो लोग हैं वो भी बैठे हुए हैं, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के इंचार्ज और BSO भी बैठी हुई हैं। तो इन्होंने हमें क्या, आपके SHO साहब ने कहा? जी जी, हाँ जी जी सर, आपने क्या इसे तहफ़्फ़ुज़ दिया है अभी? मैंने जी इनको ये जो हमारे पास बैठी हैं हमारे बड़े हीरा सजाद है हीरा, इनको मैंने ये बात कही है कि आइंदा से जब तक आप खारियाँ में हैं हमारा काम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, और आप भी इस माशरे का अहम हिस्सा हैं। आप हमारे लिए ऐसे ही हैं जैसे बाकी पब्लिक है, उतनी ही काबिल एहतराम है। तो इनको हमने थाने का और मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है 24/7। सिर्फ ये नहीं, आपकी पूरी कम्युनिटी के लिए मेरे दफ्तर के, मेरे थाने के दरवाजे खुले हैं। आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, हम उसके लिए अवेलेबल हैं। इसके अलावा IG साहब के हुक्म से तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ गुजरात में काम कर रहा है, जिसके BSO हमारे पास बैठे हैं। अगर कंफर्टेबल हमारे से आप डिस्कस नहीं कर सकते तो BSO साहब मौजूद हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई टेंशन हो बेटा हीरा, सर ने आपको गारंटी दे दी है। वो तो नहीं मुझे तंग नहीं, वो भी नहीं तंग करेंगे। देखिए वो पर गुजरात में मैं भी अपना नंबर इन्हें दे के जाऊँगा, सबको दे के जाऊँगा। रात को कभी भी इन्हें कोई इशू हो मुझे डायरेक्ट कॉल करें, मैं इनका मसला हल करवाऊँगा। कोई इसको मसला मसाइल कोई भी होगा, ये गुजरात आए, कॉल करें, किसी टाइम भी हम इधर पहुंचेंगे जरूर खारिया में। अच्छा, जिन पुलिस वालों ने ये एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे से सारे। मैं अपना नंबर दे आज सेटिस्फाइड, उन्होंने कह दिया कि आपको जो पहले आए थे वो भी तंग नहीं करेंगे, कोई और भी तंग करे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, SHO साहब से सलाम जी, कोई आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन तंग किसने किया था, मामला क्या हुआ था? लेकिन पहले एक सवाल कि पंजाब पुलिस से चंद दिन पहले पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपना हक ले लिया।
مار پیٹ کر انہیں، اور اس کے بعد پھر کل جو ہے وہ خواجہ سراؤں نے بھی اپنا حق لے لیا مار پیٹ کر۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر آپ آئین اور قانون کے اوپر جو ہے وہ چلتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے آئینی اور قانونی کارروائی کریں گے تو آپ کو حق نہیں ملے گا، جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ 2 برسوں سے پالیسی ہے۔ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت سوال بھی اٹھا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا خواجہ سرا جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ جو باہر موجود قیادت ہے اس سے وہ بہتر ہیں؟ لوگ سوال کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ رائے دیں گے، کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی تک کیوں اس پنجاب پولیس سے اپنا انصاف جو ہے وہ نہیں لے سکی۔ لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ کیا پاکستان میں اب انصاف لینے کا یہی طریقہ رہ گیا ہے جو اس سے پہلے عید کے آس پاس پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے پنجاب پولیس کے ساتھ کیا، تھانے کے اندر گھس کر جو ہے وہ فوجی اہلکاروں نے۔ اور اس کے بعد پھر میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی وہ وہاں چین آف کمانڈ ہے، تو ہمارے فوجی بھائی جو کچھ انہوں نے تھانے کے اندر جو ہے وہ گھس کر کیا تھا پنجاب پولیس کے ساتھ، ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے غلط تھا یا درست تھا، لیکن بہرحال جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی ڈیفینیٹلی انہیں حمایت تو حاصل تھی اور اطلاعات بھی ہوں گی ہائر اسٹیبلشمنٹ کو، ان کے افسران کو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد خواجہ سراؤں نے جس طرح سے اپنا جو ہے وہ انصاف حاصل کیا تو کیا یہی طریقہ رہ گیا ہے؟ لوگ پوچھ رہے ہیں معاملہ کیا ہوا تھا۔ بیرسٹر سدرا قیوم صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ خواجہ سرا نے کہا کہ پولیس نے میرے کپڑے اتارے اور پستان کو ہاتھ لگایا اور انہوں نے تھانے پر اس کے بعد دھاوا بولا، پولیس کی چھترول کی، تھانے کو یرمغال بنا کر پتھراؤ کیا، پولیس والوں کو تھانے سے کھینچ کر روڈ پر پاؤں میں بٹھایا اور انہیں مظلوموں کی بددعائیں مار گئیں۔ یہ روز ان کے ساتھ سانحات ہو رہے، انہوں نے بوڑھوں، مردوں، خواتین، بچوں کی تمیز کیے بغیر سب کو رگڑا لگایا غیر قانونی طور پر پچھلے 2 برسوں کے اندر۔ اوپر سے جب سے مریم نواز نے عوامی مینڈیٹ کے برعکس پوزیشن سنبھال رکھی، روز رول آف لا کا جنازہ نکل رہا ہے، لوگ تھانوں میں جا کر پولیس کی چھترول کر رہے ہیں۔ پولیس کی وردی پہننے سے کام نہیں بنے گا، عوامی مینڈیٹ واپس کرنا ہوگا، جس کا حق ہے انہیں یہ معاملات دیکھنے دیں۔ کھاریہ میں خواجہ سرا کو گرفتار کرنے اور مبینہ طور پر تشدد کر کے رشوت طلب کرنے پر خواجہ سراؤں کا تھانے پر حملہ، عملہ یرمغال کھاریاں خواجہ سراؤں کے جائز مطالبات کو تسلیم کیا جائے گا۔ ایس ایچ او بلال نعیم، جی ہاں، اسی طرح سے اپنا حق جو ہے وہ لیا جاتا ہے اور پھر پاؤں پر بٹھا لیا جاتا ہے پنجاب پولیس کو۔ لیکن اب اس نے کچھ اہم ترین معاملات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ ہر ایک واقعے کی جناب فوٹیج سامنے آ جاتی ہے، ہر ایک واقعے کی فوٹیج سامنے آ جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیفینیٹلی 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ان کی بھی فوٹیجز سامنے آئیں، سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں، آج 1 سال ہونے کو ہے۔ ان فوٹیجز کے اندر بڑے بڑے ثبوت ہیں۔ ہمارے کچھ صحافت سے تعلق رکھنے والے لاہور کے دوست بتا رہے ہیں باقاعدہ طور پر کس طرح سے لوگ وہاں پر جنہوں نے کچھ مخصوص جوگرز اور مخصوص لباس پہنا ہوا تھا پہنچے، کس طرح سے سارا معاملہ ہوا، انہوں نے جب فوٹیج بنائی کس طرح سے ان کے کیمرے کے اندر سے فوٹیج نکال لی گئی، دھمکیوں نے دی گئی۔ اور اب عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ خفیہ فوٹیج 9 مئی کے واقعات کی موجود ہے۔ عمران خان نے پارٹی کو اہم ترین پالیسی جو ہے وہ پالیسی بیان جاری کرنے کا کہا ہے 9 مئی سے پہلے۔ آج 6 مئی ہے، کیونکہ 9 مئی اگلے 2-3 دنوں میں اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک مذموم ڈرامہ پروپیگنڈا مہم پاکستان تحریک انصاف کے خلاف شروع کر دی جائے گی، عمران خان اور عام سیاسی کارکنان کے خلاف شروع کر دی جائے گی، اور ایک دفعہ پھر تمام تر معاملات کو بڑھا چڑھا کر جنگ جیو گروپ جیسے میڈیا گروپ پیش کریں گے اور کہیں گے جناب یہ دیکھیے جناب 9 مئی کو ایسے ہوا تھا اور پاکستان تحریک انصاف پر پابندیاں لگائیں، لیکن یہ ان سے ہو نہ سکے گا۔ ایسے موقع پر سوال بھی ہے سیاسی کارکنان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے کہ وہ اپنا حق نکلنے کے لیے کیا کریں گے، پاکستان اپنا حق لینے کے لیے کیا کریں گے۔ پاکستانی عوام ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب وہ سڑکوں پر نکلیں گے تو ایک اور 9 مئی کی طرح فالس فلیگ آپریشن ہوگا یا اس طرح کی کوئی فوٹیج سامنے آئے گی جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے پنجاب پولیس کے ساتھ جو ہے وہ عید کے آس پاس کیا، یا اب خواجہ سراؤں نے کھاریاں کے اندر جو ہے پنجاب پولیس کے ساتھ کیا۔ کیا لوگ پوچھ رہے ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کو خدا نخواستہ قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے اس راستے پر چلنا چاہیے یا پھر آئین اور قانون کے تحت پاکستانی عدالتوں سے انصاف لینا چاہیے؟ عدالتوں کی بات ہے تو آج 2 بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، اس کی تفصیلات اگلی ویڈیو میں جناب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر۔ منصور علی شاہ مستقبل کے چیف جسٹس اس 3 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں۔ دیگر جو 2 لوگ ہیں، 2 ججز ہیں قابل احترام اس کے اندر، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر ہیں، اور بڑی امیدیں وابستہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اس بینچ کے ساتھ کہ آئین اور قانون کی روشنی میں اگر مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آتا ہے تو جو حافظ قاضی فارمولہ جس کی بازگشت ہے اسلام آباد کے اندر، کہ جس فارمولے کے تحت
موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بقول شاہد خاقان عباسی اور اسلام آباد کے دیگر باخبر حلقوں نے وہ پلان پھر فارغ ہونے کے امکانات ہیں۔ اور اسی ماحول کے اندر جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم صاحب جو ہیں ان کی جانب سے بھی ایک بڑا اعتراف سامنے آیا ہے، اور وہ بڑا اعتراف کیا ہے کہ زبردستی بٹھائی گئی حکومت کو ڈائلاگ کے لیے فارم 45 پر آنا پڑے گا۔ بڑا اعتراف یہی ہے کہ اصل نتائج کیا ہیں؟ اصل نتائج ہیں فارم 45 کے۔ جماعت اسلامی کسی دور میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بڑی قریب سمجھی جاتی تھی، جمعیت علماء اسلام نے بھی بڑے قریب رہ کر کہیں ان سے جو ہے وہ فائدے اٹھائے، لیکن اس وقت دونوں جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہیں، اس موقف کی تائید کر رہی ہیں جو کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ دو مختلف قسم کے رد عمل ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم صاحب کو جتا دیا گیا تھا اور غلط طریقے سے، جعلی طریقے سے، لیکن انہوں نے نشست واپس کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ نشست جیتا نہیں، فارم 45 کے مطابق اصلی جماعت کو جو جیتی ہے اس کا مینڈیٹ انہیں واپس کیا جائے۔ ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کی جانب اشارہ تھا۔ مولانا فضل الرحمان کا موقف کچھ اور ہے، ان کو اپنے مینڈیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک گلہ ہے۔ وہ مینڈیٹ کیا کہ جناب جس طرح سے جعلی طریقے سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں پنجاب میں نون لیگ کو، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو، کراچی کے اندر MKM کو جتایا گیا، حالانکہ تینوں جگہ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے بلوچستان کے اندر بھی، خیبر پختونخوا کے اندر بھی کئی نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کے مخالف امیدواروں کو جتایا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا گلہ یہ ہے کہ جب دیگر لوگوں کو جتایا جا سکتا ہے تو انہیں بھی جتایا جا سکتا تھا، انہیں کیوں نہیں جتایا گیا؟ اس کے لیے انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ اس وقت سڑکوں کے اوپر ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں۔ 9 مئی کو بھی وہ پشاور کے اندر جلسہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک دوریاں قائم ہیں پاکستان تحریک انصاف اور ان کے درمیان، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچھ ان کی شرائط ماننا ہوں گی، جس کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر اس کمپین کو جو ہے وہ لانچ کریں گے۔ عوامی رابطہ مہم تحریک تحفظ عین پاکستان، جماعت اسلامی 6 رکنی اتحاد کا حصہ ہے تحریک تحفظ عین پاکستان۔ حافظ نعیم صاحب نے کہا ہے کہ سب کے لیے آئین موجود ہے، سب آئین کا احترام کریں، جو لوگ رجیم چینج آپریشن میں شریک تھے وہ قوم سے معافی مانگیں۔ اب یہ بڑا امپارٹنٹ نکتہ ہے، حافظ صاحب کا بڑا اعتراف ہے یہ کہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے۔ دیکھیں نا لفظ کا استعمال، جو لوگ رجیم چینج میں شریک تھے وہ قوم سے معافی مانگیں۔ اب رجیم چینج میں شریک لوگ اگر قوم سے معافی مانگیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو آئین اور قانون کے تحت ہوا، تو حافظ نعیم صاحب نے تو اعتراف کر لیا کہ جناب یہ رجیم چینج تھا۔ جب وہ معافی مانگنے کا کہہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ غیر آئینی غیر قانونی کام ہوا تھا۔ اس کے اندر کون تھے؟ محمود خان اچکزئی جنہیں موجودہ اتحاد کا سربراہ بنایا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے، لیڈ کر رہی ہے اس اتحاد کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر شامل ہیں جناب جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی دعوت دی جائے گی۔ تو پہلے تو اس رجیم چینج کے آپریشن کے اوپر رجیم چینج آپریشن کے اوپر یہ لوگ معافی مانگیں، بات درست ہے۔ محمود خان اچکزئی ہوں، مینگل صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف پیار محبت کی پینگیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ضرور بڑھائے، لیکن یہ ایک جائز مطالبہ ہے کہ جناب پہلے وہ معافی تو مانگیں، پہلے وہ مانے تو صحیح، اور پاکستان تحریک انصاف کو مستقبل کے حوالے سے بھی کیئرفل جو ہے وہ ان تمام تر معاملات کے اوپر رہنا ہوگا۔ دوسری جانب کسان اتحاد کی جانب سے 10 مئی کو ایک بڑے احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ کسانوں نے جس قسم کے حالات کے اندر جو ہے وہ گندم کی کاشت کی، جس قسم کے حالات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں، کھادیں باقی ساری چیزیں اسپرے کس قدر مہنگے تھے۔ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز کہیں وائرل ہے، کسانوں کا برا حال ہے، اور اس وقت حکومت جو ہے وہ جو انہوں نے سرکاری نرخ بھی گندم کے مقرر کر دیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستانی معیشت کو، جس کو ایک کسی دور کے اندر پاکستان کو زرعی ملک کہا جاتا تھا، اس کو جناب انہوں نے کر دیا ہے تباہ و برباد۔ اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ موجودہ جو منتخب حکومت ہے شہباز شریف صاحب، وہ چاہے نگران حکومت کے متعلق بات کریں کہ ان کے دور کے اندر گندم جو ہے وہ درآمد ہوئی جو ہے اور یہ بحران آیا، ان کے اپنے دور کے اندر بھی ان کی ناک کے نیچے بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اس حوالے سے بھی تفصیلات جو ہیں وہ آ چکی ہیں سامنے بالکل، کہ صرف معاملہ نگران حکومت کا نہیں ہے، اور اس وقت قرض لے کر گندم اگانے والے جو کسان ہیں وہ اپنی بہترین فصل اونے پونے بیچنے کے اوپر مجبور ہیں، اور آٹا ملوں کی چاندی ہو گئی ہے، کسانوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ امدادی قیمت صرف 3,900 روپے فی من مقرر کی ہے، آٹا ملوں نے 2800 سے 3300 روپے فی من میں گندم خریدنا شروع کر دی ہے۔ کسانوں کی منڈیاں جو ہیں وہ منڈیاں گندم سے بھری ہوئی ہیں، حکومت خرید نہیں رہی، اور نقصان میں فروخت کرنے کی نوبت آ گئی ہے، کیونکہ یہ
نہ نقصان میں فروخت کیا تو پھر خراب ہو جائے گا۔ یہ ہے اس ملک کی صورتحال۔ اب یاد کریں عمران خان کے دور حکومت کو کہ جب کسانوں کے حوالے سے بہترین قسم کے جو اقدامات ہیں وہ جناب اٹھائے گئے تھے۔ سائفر کی اپیلیں ہیں سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، جو دوسری اہم ترین آج خبر ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں رکھیں گے، اور نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ کیس بھی مکمل طور پر جو ہے وہ فارغ ہونے والا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔